इस सबक के कुल 15 नंबर हैं। इस सवाल के कुल 15 नंबर हैं। अक्सर तलबा वो सारा साल कंफ्यूज रहते हैं कि सियाको सबाक क्या होता है, या इस सवाल के कितने अज्जा हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, उनके नंबरों की क्या तकसीम है और उनके हल करने की तरतीब क्या है। तो आज के इस लेक्चर में हम आपको सियाको सबाक भी बताएंगे, उनके नंबरों की तकसीम भी बताएंगे और आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस सवाल को हल कैसे करना है, किस जुज़ की कितनी लेंथ या तवालत होनी चाहिए और उसमें किस तरीके से आपने मौजू या मवाद को लिखना है, आज वो सारी बातें आपको इस लेक्चर में इंशाल्लाह बताई जाएंगी। सबसे पहले ये देखिए कि इस सवाल की पेपर के अंदर इबारत किस तरीके से आती है। तो इबारत इसकी कुछ इस तरह होगी कि दर्ज झैल में से किसी एक पैराग्राफ की सियाको सबाक के हवाले से तशरीह कीजिए, सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम भी लिखें। इसी तरह ये इबारत यूँ भी आ सकती है कि दर्ज झैल में से किसी एक पैराग्राफ की सियाको सबाक के हवाले से तशरीह कीजिए और हवाला मतन भी लिखिए। तो ये याद रखें कि सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम ये हवाला मतन ही है। अगर हवाला मतन आ जाए तब भी आप सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम लिखेंगे, और अगर वो सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम पूछे तो तब भी आप ये दोनों चीज़ें लिखेंगे। अब इस सवाल में कितनी चीज़ें पूछी गई हैं। सबसे पहले पूछा गया है सियाको सबाक लिखें। नंबर 2, तशरीह कीजिए, यानी सियाको सबाक के हवाले से तशरीह कीजिए। नंबर 3, सबक का उन्वान, और नंबर 4, मुसन्निफ का नाम पूछा गया है। अब इन तमाम अज्जा की, यानी ये जो 4 अज्जा पूछे गए हैं, इनकी नंबरों की तकसीम कैसे है। कुल 15 नंबर का सवाल है, तो कौन सा जुज़ कितने नंबर पर मुश्तमिल है। सबक का उन्वान यानी दुरुस्त उन्वान जो आप लिखेंगे वो 1 नंबर पर मुश्तमिल है। अगर उन्वान दुरुस्त नहीं है तो आपको ये नंबर नहीं मिलेगा। इसी तरह मुसन्निफ का नाम, ये भी अगर आप दुरुस्त नाम लिखेंगे तो इसका आपको 1 नंबर दिया जाएगा। सियाको सबाक 3 नंबरों पर मुश्तमिल है और तशरीह ये 10 नंबर पर मुश्तमिल है। तो यहाँ आप गौर कीजिए कि सियाको सबाक, अक्सर तलबा उनको ये कन्फ्यूजन रहती है कि सियाको सबाक की तवालत क्या होगी, सियाको सबाक कितने सफ़हात पर मुश्तमिल होना चाहिए, सियाको सबाक कितने लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए, ये कन्फ्यूजन रहती है। तो आज हम उसका तफसीली जिक्र करेंगे। आप यहाँ पर देखें कि सियाको सबाक 3 नंबरों पर मुश्तमिल है और तशरीह 10 नंबर पर मुश्तमिल है, यानी तशरीह सियाको सबाक से 3 गुना ज़्यादा है, उसके नंबर 3 गुना ज़्यादा हैं, उसकी लेंथ भी 3 गुना ज़्यादा होगी। तो आइए अब हम बारी बारी देखेंगे कि आपने अपनी आंसर शीट के ऊपर इस सवाल को हल कैसे करना है। अजीज तलबा, पेपर में जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो उसके ऊपर सिर्फ क्वेश्चंस लिखे होते हैं, उसके ऊपर सिर्फ सवाल लिखे होते हैं। इसी वजह से उसको क्वेश्चन पेपर या सवालिया पर्चा कहते हैं। उसके ऊपर आपको जवाब नहीं बताए जाते। इसी तरह आंसर शीट के ऊपर भी सिर्फ आंसर या जवाबात लिखने चाहिए। यहाँ अगर आप सवाल की एक लंबी लंबी इबारत लिख रहे हैं, आप मार्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सरासर वक्त का ज़िया है। जो एग्जामिनर है उसके सामने क्वेश्चन पेपर मौजूद है, सिर्फ आप उसको इशारा देंगे कि मैं कौन सा सवाल हल कर रहा हूँ। तो उसका बेहतर तरीका क्या है कि आप सफ़े के दरमियान में मार्कर के साथ सवाल का नंबर लिखेंगे। जैसा कि ये सियाको सबाक के हवाले से जो तशरीह है, ये पेपर में सवाल नंबर 3 होगा, तो आप सबसे पहले सफ़े के दरमियान में सवाल नंबर 3 लिखेंगे। फिर इसके 2 अज्जा होंगे, 2 में से आपने एक जुज़ उसका जवाब देना है, अलिफ या बे। तो आप सवाल नंबर के नीचे सफ़े के दरमियान में लिखेंगे कि ये अलिफ जुज़ आप हल करने लगे हैं या बे जुज़ आप हल करने हैं। दोनों में से आपने एक का नंबर लिख देना है। उसके बाद
سب سے پہلے مارکر کے ساتھ آپ ہیڈنگ دیں گے سبق کا عنوان. فرض کر لیجئے کہ سبق کا عنوان اپنی مدد آپ ہے، تو آپ اگلی لائن میں سبق کا درست عنوان لکھیں گے. اسی طرح اس سے آگے مصنف کا نام، اور سبق اپنی مدد آپ کے مصنف کا نام سر سید احمد خان ہے، تو آپ سر سید احمد خان کا نام یہاں پر لکھ دیں گے. یہاں جو طلبہ عموماً غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مصنف کی جگہ وہ اکثر لفظ شاعر استعمال کر دیتے ہیں، شاعر کا نام. تو یہ یاد رکھیں کہ نظم اور غزل لکھنے والے کو شاعر کہا جاتا ہے اور نثر نگار کو مصنف کہا جاتا ہے. تو یہ چونکہ نثر ہے، یہ سبق نثر کی صورت میں لکھا گیا ہے، لہذا اسے یہاں پر درست طور پر اس کے مصنف کا نام لکھا جائے گا. اور سبق کا عنوان میں اکثر طلبہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ لفظ عنوان کی جگہ نام استعمال کرتے ہیں، یعنی سبق کا نام. تو یہ بھی ایک غلطی ہے، یہ آپ اس سے اجتناب کریں گے. تو سوال میں آپ سے سبق کا عنوان پوچھا گیا، آپ سبق کا عنوان لکھیں گے. سوال میں آپ سے مصنف کا نام پوچھا گیا اور آپ لفظ مصنف کا ہی استعمال کریں گے. تیسرے نمبر پر سیاق و سباق. سیاق و سباق لکھتے کیسے ہیں، سیاق و سباق ہوتا کیا ہے، اس کی ہم تفصیل پڑھیں گے. سیاق و سباق. عزیز طلبہ، جو پیراگراف آپ کو تشریح کے لیے دیا گیا ہے اس سے پچھلا پیراگراف سیاق کہلاتا ہے اور اس کے بعد والا پیراگراف سباق کہلاتا ہے. تو یہاں اس سوال کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیاق کے طور پر لکھیں گے کہ تشریح طلب پیراگراف سے پہلے مصنف لکھتے ہیں کہ، یعنی وہ جو آپ کو پیراگراف دیا گیا ہے اس سے پہلے پیراگراف کے اندر، ایک دو پیراگراف کے اندر مصنف نے کیا باتیں کی ہیں آپ ان کا خلاصہ لکھ دیں گے، اور یہ خلاصہ 4 سے 5 سطور پر مشتمل ہونا چاہیے. اس کے بعد تشریح طلب پیراگراف کے بعد مصنف لکھتے ہیں کہ اس پیراگراف کے بعد جو مصنف نے ایک پیراگراف کے اندر یا 2 پیراگراف کے اندر کوئی بات کی ہے تو آپ اس کا خلاصہ لکھیں گے. تو یوں آپ کا سیاق و سباق کل 8 سے 10 لائنوں کے درمیان لکھا جائے گا، جو کہ تقریباً آدھا صفحہ بنتا ہے، اور اس کے 3 نمبر ہیں. ایک اور بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ سیاق و سباق 2 طرح کا ہے. اگر سبق کے اندر کہانی کا عنصر پایا جا رہا ہے، جیسے ادیب کی عزت، اوور کوٹ، چراغ کی لو یا سفارش، اس طرح کے جو اسباق ہیں ان کے اندر کہانی کا عنصر پایا جاتا ہے، تو ان کا سیاق و سباق لکھنا آسان ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کتنی کہانی گزر چکی ہے اور اس کے بعد کتنی کہانی باقی ہے. تو آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تشریح طلب پیراگراف سے پہلے مصنف نے کیا بات کی ہے اور تشریح طلب پیراگراف کے بعد مصنف نے کیا بات کی ہے. لیکن جن اسباق میں کہانی کا عنصر نہیں پایا جاتا، مثال کے طور پہ سر سید کے اخلاق و خصائل، یا اسی طرح اپنی مدد آپ، یا اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا سیکنڈ ایئر میں دیکھیں تو مناقب عمر بن عبدالعزیز، نواب محسن الملک، مولوی نذیر احمد دہلوی، اس طرح کے جو اسباق ہیں ان میں کہانی کا عنصر نہیں پایا جاتا. تو طلباء کو یہ سمجھنا تھوڑا سا اس میں دقت پیش آتی ہے کہ یہ پیراگراف سبق کے کس حصے سے لیا گیا ہے. تو اس کا آسان حل یہ ہے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سبق کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں. تو جو اس کے پہلے حصے کے اندر اہم نکات ہیں، آپ 4 سے 5 سطروں کے اندر، 4 سے 5 لائنوں کے اندر آپ ان کا خلاصہ لکھ دیں، اور سبق کا جو دوسرا حصہ ہے 4 سے 5 لائنوں کے اندر آپ ان کا خلاصہ لکھ دیں. تو اس طرح 2 پیراگراف کے اندر آپ نے 8 سے 10 لائنوں میں سبق کا اگر خلاصہ لکھ دیا، اس کے اہم نکات لکھ دیے، تو یہ بھی آپ کا سیاق و سباق درست تسلیم کیا جائے گا. اس کے بعد تشریح کی جاتی ہے. تشریح کا لفظی مطلب ہے کھول کر بیان کرنا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ کے اندر وہ دعا موجود ہے، رب اشرح لی صدری، اشرح صدری یعنی میرا سینہ کھول دے. تو شرح سے یہ لفظ بنا ہے تشریح.
کھول دینا، یعنی بات کو واضح کر دینا، بات کو یعنی چند الفاظ میں مصنف نے، ادیب نے جو بات کی ہے، آپ اس کو کھول کر اپنے قاری کے سامنے، اپنے ریڈر کے سامنے آپ اس کو کھول کر بیان کر دیں۔ اگر اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی آیت مبارکہ آپ کے ذہن میں ہے، آپ اس کا ترجمہ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی شعر موجود ہے تو آپ اس شعر کو لکھ سکتے ہیں۔ کسی مفکر کا کوئی قول آپ کے ذہن میں ہے اور وہ اس پیراگراف سے متعلق ہے، اس پیراگراف کی بات سمجھانے میں وہ کارآمد اور مفید ثابت ہو سکتا ہے، تو آپ وہ شعر، وہ آیت کا ترجمہ، وہ حدیث کا ترجمہ، وہ کوٹیشن، اور اگر کوئی چھوٹا سا واقعہ ہے تو وہ واقعہ بھی آپ اس کے اندر بیان کر سکتے ہیں۔ اس کو بیان کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ ایک پیراگراف لکھیں اور پھر بتا دیں کہ اسی حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، جیسے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ مثال کے طور پہ سبق اپنی مدد آپ ہے، تو اس کے ریفرنس کے طور پر ہم نے یہاں پر ایک آیت لکھی ہے، لیس للانسان الا ما سعی، یعنی انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اس سبق سے متعلق ایک آیت قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، تو ہم اس کو ریفرنس کے طور پر لکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چند نثر کی آیات، چند جملے آپ لکھیں ایک پیراگراف کی شکل میں، اور اگر آپ کو کوئی شعر یاد ہے تو آپ شعر بھی وہاں پر بیان کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اسے سبق کی مناسبت سے ایک شعر لکھا گیا ہے، غیرت بڑی شے ہے جہانے تگوپوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، یعنی جو غیرت ہے، جو عزت نفس ہے، جو انسان کی خودی ہے، جو انسان دوسروں کے سامنے نہیں جھکتا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے مقامات دیتے ہیں کہ اس کو اگر وہ غریب بھی ہے تو اس کو دارا کے سر کا تاج پہنا دیا جاتا ہے، یعنی وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، وہ بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتا ہے، وہ سر اٹھا کر جیتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں اور اس کے حوالے سے چند جملے لکھیں۔ پھر آپ کو کوئی کوٹیشن یاد ہے تو آپ کوٹیشن ایڈ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اشعار لکھیں، صرف آیات لکھیں یا صرف کوٹیشن یا احادیث لکھیں۔ آپ کے ذہن میں اس موضوع سے متعلق جو مواد ہے آپ اس کو تحریر کر سکتے ہیں، آپ اس کو قلم بند کر سکتے ہیں۔ مقصد ہے اس بات کو اتنا کھول کر بیان کرنا کہ پڑھنے والے کو سمجھ آ جائے کہ اس پیراگراف کے اندر بات کیا کی گئی ہے۔ تشریح کی لینتھ سیاق و سباق سے 3 گنا زیادہ ہوتی ہے، اس کے نمبر بھی اس سے 3 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ تو سیاق و سباق کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں کہ سیاق و سباق 8 سے 10 سطور پر مشتمل ہونا چاہیے، تو اس حساب سے تشریح آپ کی 24 سے 30 سطور پر مشتمل ہونی چاہیے، یعنی یہ تقریباً 1.5 صفحہ بنتا ہے۔ تو سوال نمبر 3، سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح، یہ مکمل آپ کا 2 سے 2.25 صفحات پر مکمل ہونا چاہیے، اور اس کام کے لیے یا 20 سے 25 منٹ آپ اس کام کے لیے صرف کریں تاکہ آپ باقی تمام سوالات کو ان ٹائم مکمل کر سکیں۔ اور تشریح کے لیے آپ کی معلومات وسیع ہونی چاہیے، آپ کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے، آپ اخبارات پڑھیں، آپ مختلف نوعیت کی کتابیں پڑھیں، کوئی بھی تحریر آپ کی نظر سے